बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों तक आवाज़ और स्लाइड्स वगैरह नज़र आ रही हैं सही तरीके से? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज के अस्बाक। आज हमने QC3 के सफ़ा नंबर 9 C और D पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। सूरतुल बकरा और इसमें आयत नंबर 65 और 66 आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे पहले सबक में। हम जानते हैं कि कोर्स 2 से हमने मुसहफ़ से पढ़ना शुरू किया था। कोर्स 1 में हमने नमाज के अज़कार पढ़े और कुछ सूरतें पढ़ी। कोर्स 2 से हमने पहला पारा शुरू किया था। पहले पारे के पहले 5 सफ़हात हमने कोर्स 2 में पढ़े। हम कोर्स 3 में दूसरे 5 सफ़हात पढ़ रहे हैं जिनमें बनी इसराइल के मज़ामीन चल रहे हैं। हम आयात को पॉइंटर्स की सूरत में याद करते हैं मज़ामीन को, और हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर पॉइंटर्स याद कर रहे हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। एक बार उनको दोहरा लें। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। और इन इशारों को मुख्तसरन याद किया था हमने। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। 9वें सफ़े के इशारात थे। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। मुख्तसर इशारे थे। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। पहले 2 इशारे हम पढ़ चुके हैं। तीसरा इशारा है हफ्ता के मुजरिम। मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान कर रहे हैं और उन नेमतों के रद्द अमल में बनी इसराइल के तर्ज अमल को भी बयान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किस तरीके से रिएक्ट किया नेमतों के नतीजे में। तो असबाक इन आयात में हमारे लिए क्या है कि जो लोग अल्लाह के अहकाम में तब्दीली करते हैं अल्लाह उन्हें सज़ा देता है। ये अल्लाह के उसूल और क़वानीन में से। और सज़ा देने का मकसद मुजरिमों में खौफ पैदा करना है ताकि दूसरे लोग गलत कामों से और गुनाहों से बच जाएं। और नसीहत करना सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो नसीहत से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, यानी तक़वा रखते हैं। नए अल्फाज की अगर हम बात करें तो 8 नए अल्फाज हमें इन 2 आयतों में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अलबत्ता तहक़ीक़ तुमने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने ज़्यादती की हफ्ते के दिन में, तब हमने उनसे कहा तुम ज़लील बंदर हो जाओ। इसका मुहावरा तर्जुमा वलक़द, जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 टुकड़े बन रहे हैं, वा, ला और क़द। और अलबत्ता तहक़ीक़, अलिम तुम सब ने जान लिया। क़द जब आता है तो इसका तर्जुमे के अंदर तुम जान चुके हो वाला फीलिंग आती है कि यकीनी बात हो चुकी है। अलबत्ता तुमने जान लिया है, यकीनन तुम जानते हो। किसको? अल्लज़ीना, उन लोगों को, इअतदऊ, ये मज़ीद फ़ी में से इख्तलाफ़ा का पैटर्न है लेकिन इसमें कमज़ोर हर्फ आ रहा है, तो उस कमज़ोर हर्फ की वजह से इसमें थोड़ा सा जो है वो तब्दीली है। तो ये इंशाअल्लाह हम टेबल हम आगे पढ़ लेंगे इस तरह का। इअतदऊ, इअतदऊ का माना ज़्यादती करना। इअतदा, उसने ज़्यादती की। इअतदऊ, उन सब ने ज़्यादती की। मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ति, हफ्ते के दिन। सब्त कहते हैं सैटरडे को।
عربی میں جو سیٹرڈے کے لیے نام بولا جاتا ہے وہ ہے السبت. ہفتے کے دن میں جنہوں نے زیادتی کی. فقلنا لہم، فقلنا تب ہم نے کہا، لہم ان سب سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل. ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں. سکون کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی. وہ کیا کرتے کہ جمعہ کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے، ہفتے کے دن اس کو نہ دیکھتے، اور اتوار والے دن جال میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے. تو دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا تھا جس سے انہیں روکا گیا. کیا آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں آج کل؟ ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر یہ ترجمہ ہی مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی مس پرنٹ ہے یہ، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ اس طرح لکھا ہوا، اور اسپیشلی سورۃ اعراف میں تو بڑا کلیئر ہے کہ مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آیا کرتی تھیں، تو وہ ایک نالا سا بنا کے ایک تالاب میں مچھلی کو بند کر دیتے، اور پھر وہی مچھلیاں جو ہفتے کو آتی تھی ان کو اتوار کو پکڑتے تھے. جمعے کو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سورۃ اعراف کی بڑی کلیئر آیت ہے، پرابیبلی 163 ہے سر کچھ ہے، اور بھی اس طرح ہے. ٹھیک ہے. تو جمعے کے دن کا ذکر نہیں ہے تو ہفتے والے دن جو جس تالاب میں وہ جاتی تھی، جمعے کا دن تو متنازع ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے. متنازع جو ہے وہ تو جو منع تھا وہ ہفتے کے دن تھا کہ آپ ہفتے کے دن ان کا سارا کام کرنا، کھانا پینا پکانا وغیرہ سارا منع تھا. تو اللہ نے ان کو آزمائش میں یہ ڈالا کہ مچھلیاں جو سمندر جو تھا، جو دریا جو تھا، جو بھی تھا وہ اس میں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھی. تو انہوں نے ان کی آزمائش تھی، تو یہ کیا کرتے تھے کہ سمندر سے ایک نعرہ نکال کے ایک تالاب بنا دیے تھے انہوں نے. تو مچھلیوں کو وہ تالاب میں لے آتے تھے ہفتے کے دن، اور پھر اتوار کو ان کو پکڑ لیتے تھے. مطلب ہے کہ ان کو بند کر لیتے تھے ہفتے کے دن، اور پکڑتے ان کو اتوار کے. یہ ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی، اتوار کو پکڑا ہے. آپ تو یہاں بھی یہی بات لکھی ہے نا؟ نہیں، آپ نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن پانی میں جال ڈال دیتے تھے. مطلب یہ جو پلاننگ کرتے تھے وہ ہفتے والے دن تو نہیں کرتے تھے نا؟ نہیں، ہفتے کے دن کرتے تھے. سر میری گزارش یہ کہ ہفتے کے دن کرتے تھے، ہفتے کے دن تو منع تھا، جمعے کے دن تو منع نہیں تھا. نہیں، یعنی آپ کے یہ بتا رہے ہیں کہ ترتیب یہ تھی کہ وہ ہفتے والے دن ہی یہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرتے تھے، رائٹ؟ یہ انڈائریکٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے. صحیح. اچھا چلے اس کو چیک کر لیں گے، اگر یہاں پر مسٹیک ہے تو اس کو درست کر لیں گے. میرا خیال ہے کیا میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ. کائنڈلی اس کو چیک کر لیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں، اگر صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے. جی میں اس کو اگر صحیح ہوا تو ہم ٹھیک کر لیں گے، اگر غلطی ہے یہاں پہ. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر ام موسیٰ. جی سر، مجھے یہی بات کلیئر کرنی تھی کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھیں، معمول سے زیادہ، اس لیے وہ سیٹرڈے کو ایک گڑھا سا کھود لیا کرتے تھے. جمعے کا ذکر نہیں ہے اس میں. نہیں، یہاں پہ تو نہیں ہے، آیت میں بھی نہیں ہے. یہ تو تشریح کے اندر دیکھیں، جب قرآن کی تشریح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس میں مختلف انداز سے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعات کے اس میں سے ہے، واقعات ہیں، گزشتہ قوم کے واقعات ہیں، اور اس کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ احادیث ہی سے ملے. وہ ظاہر سی بات ہے جو پچھلی امتوں کی کتابیں یا ان کے حالات اور واقعات نریٹ کیے گئے ہیں اسی سے لی گئی ہیں. تو اس میں جی سر میں گزارش کر دوں نا، مجھے جتنا قرآن یاد ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہوگا، اس میں یہ آیت میری نظر سے نہیں گزری جس میں جمعے کا ذکر ہو. سر میں آیت کا تو حوالہ دے نہیں رہا، یہاں پہ آیت کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو نیچے تشریح کی بات ہے، تشریح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے والے دن وہ یہ ڈال دیتے تھے. نہیں سر، جمعے کے نہیں، وہ ہفتے کے دن جال ڈالا کرتے تھے. ہفتے کے دن وہ تالاب. سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر میں 10 تفسیروں میں وہ بات ہو سکتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن کہیں ہو سکتا ہے جہاں سے یہ سلائیڈز بنانے والے نے بنائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کو کسی جگہ پر ایسی بات بھی ملی ہو جہاں سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے. بہرحال میں پھر سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم چیک کر لیں گے، اگر اس میں غلطی ہوئی تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. سورۃ اعراف کی آیت سے 163 کائنڈلی چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، چیک کر.
थैंक यू। अच्छा जी, तो हफ्ते के दिन बहरहाल जो भी सूरत हो, जुमे के दिन डाल डालें या हफ्ते के दिन गड़ा खोदें, दोनों सूरतों में डायरेक्टली वो हफ्ते वाले दिन काम नहीं कर रहे होते थे। इतवार वाले दिन मछली पकड़ी, इतवार वाले दिन अपना काम किया, जो भी किया, तो उस सूरत में बज़ाहिर आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हम भी इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। हम भी इसी तरीके की जो है वो काम कर रहे होते हैं। हमें एक काम का पता चलता है कि ये हुक्म इस तरीके से है, तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। हम अपने जो है वो अहले इल्म, उलमा या मुफ्तियों के पास जाते हैं जी कि मसला तो यूँ है, कोई सूरत नहीं बन सकती कि हमारा ये काम भी हो जाए और हम इस मसले की ज़द में भी ना आएँ। ऐसा हम करते हैं। मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे माशरे में भी, हम मुसलमान भी करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। जी। सर मैंने ये 163 आयत निकाली है सूरत अल-अराफ की, और उसमें ये है कि और पूछिए इनसे इस बस्ती के बारे में, वो जो थी वो किनारे पर समुंदर के, जब वो ज्यादती करते थे हफ्ते के दिन, जब आती थी उनके पास मछलियां उनकी दिन और उनके हफ्ते की जाहिर होकर, और जिस दिन वो हफ्ते का दिन ना मनाते नहीं वो आती थी उनके पास। इसी तरह हम आजमाते थे उन्हें बवजह उसके जो थे वो नाफरमानी करते। फिर जब कहा एक जमात ने उनसे, ये अब 164 शुरू हो गई है, इनमें से अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहरी इज़ यादून फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम जी हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअन व यौम ला जी यसबितून ला तअतीहिम कज़ालिक कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून। अब देखिए ना, यहाँ पर जी भी आयत में ये बात तो लिखी हुई है कि मछलियाँ हफ्ते में दिन ज़्यादा आती थी और बाकी दिनों में कम आती थी। लेकिन इसमें भी उन्होंने ये बात तो मतलब कुरान की आयत में तो ये बात नहीं है कि उन्होंने जो किया था वो हफ्ते वाले दिन ही किया। ये बातें जाहिर सी बात है, जो तशरीहात और तफसीरें लिखी गई हैं उसी में मुख्तलिफ रिवायात को लेकर लिखी गई हैं। तो जी तशरीह और तफसीर में दोनों तरीके की बातें लिखी गई हैं। एक वो है कि हफ्ते वाले दिन ही गड़ा खोदा गया और तालाब बनाया गया, और दूसरी वो है जी कि जुमे वाले दिन से ही जो है वो शाम को रात को बना दिया गया और उसके बाद छोड़ दिया उसको, और फिर इतवार वाले दिन जाके उसको वो कर लिया। तो तशरीह और तफसीर में तो दोनों तरीके के जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद हैं। और फिर बड़ी बात ये है कि ये जो इस तरीके के वाक़यात हैं, ये ख़ास तौर पर हमारी एक तरह से इबरत और तंबीह के लिए हैं। इसमें वाक़यात का एग्ज़ैक्ट उस तरीके पर जाना कि क्या ये इस तरह हुआ, बेसिकली हमने इसमें से सबक निकालना है कि सबक हमारे लिए क्या है। एक हुक्म जी उनको दिया गया, उस हुक्म से उन्होंने उस हुक्म पर अमल करने की बजाय उससे बचने के लिए हीले और बहाने तलाश किए और तैयार किए और उस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो आज के तो दौर में इस हमारे ऊपर भी यहाँ पर भी मुख्तलिफ अहकाम ऐसे आते हैं जो हमारी तबीयत को पसंद नहीं होते। तो हम बजाय इसके कि उन पर अमल करें, हम भी क्या ऐसा करते हैं? मेरे ख़्याल में तो हम करते हैं कि हमें कोई जो है वो हुक्म आए, मिसाल के तौर पे ज़कात की बात आ जाए, ज़कात अदा करनी है, ज़्यादा ज़कात आ रही है, अब वो कोई ना कोई सूरत निकाली जाती है। ये जो है वो हमारे उलमा भी और मुफ्तियान भी उनसे अगर जाकर पूछा जाए तो जी कोई हीला बता दें कि इससे बचने का कोई तरीका हो, तो बचने के तरीके फिर जो है वो सोचे जाते हैं, कभी बना लिए जाते हैं और कभी नहीं बनते। तो बताने का और आयत को यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि जो गलती उन लोगों ने की है उस पे हम ना पड़े। तो वो तो अगर उन्होंने एक्सक्यूज मी जुमे सर। जी सर जैसे इन्होंने हफ्ते के दिन इबादत का अल्लाह ताला ने कहा और इन्होंने ना मानी और सजा मिली, तो वैसे तो जो जुमे को नहीं जाते लोग नमाज के लिए, उसकी भी तो सजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है ना, कि अगर तुम एक जुमा, क्योंकि जुमा भी एक इबादत का दिन कहा गया है जी कि जाके इंसान पढ़े, तो वो जब नहीं लोग जाते तो उसकी भी सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अगर इस चीज से हम देखें कि वो एक इबादत का दिन है बिल्कुल और ऐसे लोग ही नहीं है। जाते, बहुत से अहकाम तो हैं उनके जिनकी दिल डायरेक्ट पर, दुनिया के अंदर सजा है। जी उनके दिल पर एक नुक्ता स्याह लग जाता है जो कि बढ़ता जाता है, और फिर उनको तौफीक ही नहीं हुँ, होती कि वो फिर ये इबादत करें। ऐसे ही। तो बेसिकली हमने इसमें से निकालने हैं असबाब के हमारे साथ ये आयात और इन आयात में आने वाले मज़ामीन किस तरीके से हम उनको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो वो ये है कि हमारे ऊपर भी मुख्तलिफ अहकाम हैं। जुमे की नमाज़ के अहकाम हैं, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। जुमे के लिए जब बुलाया जाए तो तुम अपनी तिजारत को छोड़ दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ
جلدی کرو اور تیاری کرو. کیا ہم جو ہے وہ اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ اور بہت سے احکام ہیں ایسے جن چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے لیے سہولتیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ اذان کے بعد منع ہے یہ. جی اذان کے بعد ہی کی بات. اذان کے بعد اذا نودی ہے نا، جب پکار لیا جائے تو پکار اذان کی صورت. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. یوم الجمعہ فسووا الی ذکر اللہ. جی تو کونو قردۃ خاسئین، انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا، تو اللہ نے بھی ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا. یعنی انہوں نے اللہ کے قانون کی حیت کو تبدیل کیا، اس کے خلاف گئے تو اللہ نے ان کو جو ایک خوبصورت شکل اور انسانی حیت دی تھی، اللہ نے ان کو اس انسانی شکل و صورت کی بجائے ایک بندروں کی جو وہ بنا دیا. تو اب حدیث ہے کہ اس مناسبت سے اگر دیکھیں تو ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری، دونوں میں سے کسی ایک نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. تو آج ان میں سے کچھ کام تو ہو رہے ہیں، اور کچھ کام اگر ابھی نہیں ہو رہے تو شاید کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائیں. میوزک کو حلال اور جائز قرار دینے کی مختلف صورتیں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں کہ میوزک تو جو ہے وہ فلاں والا صحیح ہے اور فلاں والا غلط ہے. شراب کو مختلف نام چینج کر کے جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو وہ شراب نہیں ہے. اور ریشم کا پہننا بھی، کپڑوں کے ناموں کو جو ہے وہ دوسرے نام دے کر، اور ریشم ہونے کے باوجود سونا ایون مردوں کے لیے پہننے کو منع کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو بڑے فخر سے پہنا بھی جاتا ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور لیکن اس کو پہن بھی رہے ہیں. شاید ایک زناکاری ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک کسی نے کھلم کھلا اظہار نہیں کیا، اگرچہ شاید کچھ در پردہ کیا جا رہا ہو اس بارے میں بھی. بہرحال تو یہ معاملات تقریباً جو ہے وہ اسی نہج کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اس آیت کو دہرا لیں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا منکم، تم میں سے زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، تب ہم نے ان سے کہا، کونوا، تم سب ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل. الحمدللہ. دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، اور ان کے لیے جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور متقین کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا. فجعلناها، تین الفاظ بنیں گے. فجعلناها، فا پھر، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اس کو، یعنی اس واقعہ کو، اس سٹوری کو ہم نے بنا دیا. نکالن، عبرت. نکال ایسی جو ہے وہ سزا کو کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو باقیوں کو. ویسے ہر ہی سزا ایسی ہوتی ہے، لیکن نکال خاص طور پر ایسی سزا کہ جب سزا دی جا رہی ہے اسی وقت یہ خیال دل میں ہو کہ اس سے باقی لوگ عبرت پکڑے. لیما بینا، نکالن، لی ما، دو لفظ ہیں. لی ما، ان کے لیے جو، بین یدیہا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھے، یعنی سامنے. دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے، اسی کا ترجمہ سامنے کیا جاتا ہے، جو اس کے سامنے تھے. وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی جو بعد میں آنے والے تھے. وموعظۃ، اور نصیحت. وموعظۃ، اور نصیحت. للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو نکال ایسی سزا کو کہتے ہیں جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے.
نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی، فائدہ مند ہوگی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جس کے دل میں یہ خوف ہوگا اور یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے جب بھی کوئی ایسی عبرت کی اور سزا کی بات آئے گی تو وہ اس سے نصیحت ضرور حاصل کرے گا۔ اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں لائیں ان لوگوں کو کہ جو انسان تھے اور ان کو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے بندر بنایا، تو انسان تصور میں لائے، اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو بدلا، بالکل اگینسٹ نہیں گئے، توڑا نہیں، انہوں نے ایک طرح سے ایک جو ہے وہ اس کو ہیلا بنانے کی کوشش کی، وہ جس کو کہتے ہیں نا کان کو یہاں سے پکڑنے کی بجائے یہاں سے پکڑنے کی کوشش کی، تو کام مطلب اللہ کا حکم ٹوٹ بھی رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر اگر وہ کہتے تو کہہ دیتے جی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں کیا، ہم تو اتوار والے دن لے رہے ہیں مچھلی، لیکن جو ہے وہ جس طرح ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ تو نہیں کیا، ہم تو یوں کر رہے ہیں، تو کبھی تصور میں لائیں کہ انہوں نے ایک کام کیا، آج ہم بہت سے کاموں میں اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، تو ہمیں کبھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیت کو دہرائیے جی، فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان کے لیے عبرت جو اس کے سامنے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو اس کے پیچھے تھے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ عادل صاحب جی سر، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ شہزاد صاحب، یہ یدئی ہا اور خلفہ ہا میں بھی جو ضمیریں ہیں دونوں، ہا یہ واقعے کی طرف ہی واقعہ کی اشارہ طرف، کریں؟ جی جی جی، واقعہ کی طرف ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو پوری آیات کا ترجمہ اکٹھا دیکھنے، البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنایا جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اسباق جو اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے، سزا دینے سے باقی مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں، اور نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا گوائیں کہ اللہ ہم سب کی مدد فرما کہ ہم گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھیں تاکہ ہم بھی گناہوں سے دور رہیں۔ پلان بنایا جائے کہ ہم تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بنا لیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے تاکہ ہم عبرت اور ان کی اس جس جرم کی وجہ سے سزا ملی اس کو بھی اگر نوٹ کر لیا جائے۔ مثلا قوم عاد غلطی کیا تھی، سزا کیا ملی، قوم سمود غلطی کیا کرتے تھے، گناہ کیا تھا، سزا کیا ملی، اور یونس علیہ السلام کی قوم، یوسف علیہ السلام کی قوم، مختلف اقوام جو ہے وہ ان کو قرآن کے اندر سب سے مستند حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے، ان قوموں کے عمل اور پھر ان کو ملنے والی سزا کو نوٹ کیا جائے اور پھر اپنی زندگی میں اس کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں ہم ان غلطیوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی سسٹر حمیرہ۔ جی سر، یہاں پہ بھی سزا صرف ان لوگوں کو نہیں ملی تھی جنہوں نے ہیلا کیا تھا، وہاں پہ بھی 3 گروپس تھے، 3 گروپس اور بالکل جس میں ایسے، ایک گروپ وہ بھی تھا جو کہ منع نہیں کرتا تھا، ان کو بھی یہ سزا ملی تھی کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی یہاں پہ بڑی اہمیت ہے۔ اور جی ایک گروپ تھا جو کر بھی نہیں رہا تھا اور منع بھی کر رہا تھا، تو وہی بچا تھا، اور یہ جو کر رہے تھے اور جو منع نہیں کر رہے تھے، ان دونوں کو یہ سزا ملی تھی۔ جی، نیوٹرل اور جو کر رہے تھے یہ دونوں جو ہے وہ سزا کے اس میں آ گئے تھے شکنجے میں، صرف ایک طبقہ بچ گیا تھا جنہوں نے منع کیا تھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دی وار اگینسٹ ایول دیر آر نو نیوٹرل۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، اگر نیوٹرل ہے یا وہ بزدل ہے یا وہ ان کا یا ساتھ پھر سر یہ وما خلفہا یہ 4 ہیں لفظ؟ وما خلفہا، جی 4 بنیں گے۔ اچھا، تھینک یو سر یہ لسٹ خاص ہم اپنی ورک بک میں لکھیں گے جو سزاؤں کی لسٹ ہے، یا صرف یہ پلان ہے؟ یہ اپنی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی ہے، ہم اپنے طور پر کریں۔
آپ چاہیں تو اس کو لکھ کر آپ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک میں چاہوں گا کہ مختلف لوگ جو ہے وہ اپنی فائنڈنگ کو واٹس ایپ پہ شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ 2 باتیں آپ ایک نکال لیں گے، کوئی 2 باتیں کوئی دوسرے نکال لیں گے، تو اس طریقے سے اپنا نالج شیئرنگ بھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری یوں مدد بھی ہو جائے گی کہ قرآن میں کن اقوام کا تذکرہ آیا، ان کے جرم کیا تھے، غلطی کیا تھی اور ان کو سزا کیا ملی. ٹھیک ہے جی. خاصے کی جمع آتی ہے جی خاصئون اور خاصئین. جیسے مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین تھی، تو خاصئون اور خاصئین دونوں طرح آ سکتی ہے. اور یہ ہم QC1 سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر خاصئن ہوگا تو پھر جمع خاصئون ہوگی، خاصئن یا خاصئن ہوگا تو پھر خاصئین جمع ہے. اور موعظہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے مواعظ. نصیحت کو کہا جاتا ہے اور متقین بھی متقن کی جمع ہے. اچھا جی. 3 حروف والے صحت مند افعال یعنی جن میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے. سمع کے پیٹرن سے علم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. اس نے جانا. جعلنا یہ بھی ہم کر چکے ہیں. جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. کمزور افعال کو اگر ہم دیکھیں تو قلنا، قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول. اور اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے کانا، اسی پیٹرن پر ہے. کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون. خاصئین، خاصین اور حمزہ یہ خساء، یخسأ، فتح کا پیٹرن ہے. خساء، یخسأ، اخسأ. خاسئن، مخسوء، خسء. تو خساء کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، تو خاسئ ذلیل کو کہا جائے گا، ذلیل ہونے والا. تو مخسوء استعمال میں نہیں آتا اس کے. بہرحال اگر بنائیں گے تو اسی وزن پر بنائیں گے. پیٹرن کے لیے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ویسے اس کا اسم مفعول استعمال ہوتا نہیں. یہ لفظ حمزہ والا ہے، حمزہ کے گروپ کا ہے. حمزہ والا ہے جی، یہ حمزہ والا فعل ہے. اور موعظتاً یہ کمزور حرف والا ہے. واو شروع میں آ رہا ہے. وعد یعید کی طرح ہے. وعظ یعظ، عظ. واعظ، موعوظ، وعظ اور موعظہ دونوں اس کے مصدر ہیں. وعظ اس نے نصیحت کی. واعظ نصیحت کرنے والا. اردو میں ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں فلاں واعظ نے آ کر نصیحت کی ہے، تو واعظ نصیحت کرنے والا. وعظ یا موعظہ نصیحت کے لیے. مزید فی میں اعتدوا ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے اس لیے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی اور متقین بھی اسی کیٹیگری سے آ رہا ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ہمارے بک میں نقلہ بھی ہے، نقلہ ینقلو، انقلو. نقالن جی مصدر کے طور پر ہے. نقالہ ینقلو اس نے سزا دی یا اس معنی میں آئے گا. نصرہ کا پیٹرن. کیا اسم ہے خلف وما خلفہا؟ خلف جی اسم ہے نا. خلفہا ایسے ہی ہے جیسے تھا ربہا، ایسے ہی خلفہا. ٹھیک. سر یہ نقلہ اور یہ پھر صحت مند ہے. نقلہ صحت مند ہوگا جی. نقلہ میں کوئی کمزور حرف تو نہیں نظر آ رہا نا. نہیں. نقلہ کا وہ نہیں دیا ہوا، مفعول نہیں دیا ہوا بک میں، تو کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ استعمال میں نہیں ہوتا. ایون جو فعل قرآن میں بھی جو استعمال ہوا ہے وہ نقالن اسی فارم میں یوز ہوا ہے. فعل استعمال میں نہیں ہے اس کے نقالہ. نہیں، لیکن نقلہ کا جو فاعل ہوگا تو اس کا مطلب تو ہوگا اس جس نے سزا دی. تو ویسے ٹیکنیکلی تو جو اس کا ٹیکنیکلی تو بنے گا منقول، لیکن استعمال نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیا گیا. ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا جی. ٹیبل آج ہم نے کرنا ہے جی اضلہ اسلمہ ہی کے وزن پر ہے. باب افعال جو ہم نے پڑھا تھا. سوری، ایک اور سوال تھا شہزاد صاحب. جو ہم نے ابتدا کا کیا ہے 6 چابیاں، اس میں معتدن اور معتدن
فاعل اور مفعول جو ہیں ان کی جو جمع ہوگی اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ دونوں کی سیم ہوگی، وہ صرف ترجمے سے پتہ چلے گا کہ وہ ایز اے فاعل یوز ہوا ہے یا مفعول یوز ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، ہم نے اسلمہ کے وزن پر مختلف ٹیبلز پڑھے. پہلے ہم نے صحت مند پڑھے جس میں اسلمہ اور ارسلہ وغیرہ تھے. پھر ہم نے کمزور بھی پڑھے، القا بھی پڑھا، آمنہ بھی پڑھا. آج ہم اسلمہ ہی کے وزن پر ایک اور فعل پڑھنے جا رہے ہیں. ہم جو مزید فی کے ٹیبلز پڑھے ہیں ان کو جملے کی صورت میں ہم یاد کرتے ہیں، ان کو ایک بار دوہرا لیجیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تعلیم علمہ، محاسبہ حاسبہ، اسلام اسلمہ، اختلاف اختلافہ، استغفار استغفر. اور قرآن میں تدبر کیجیے اور آپس میں تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، تدبر، تدبر، تدارس، تدارس، انقلاب، انقلاب. آج جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے ولا، نادا، قام، القا. آج ہم نے پڑھنا ہے اضل. اضل میں کیا ہے؟ ہم نے ٹیبل کیا تھا کسی 2 میں، ضل یضل، ضل یضل. اس میں آیا تھا ضل اور ضال، ضال اور ڈیش اور ضلالتن، وہ گمراہ ہوا. اب یہاں پر اسلمہ کے پیٹرن پر جب یہ آئے گا تو یہ بنے گا اضل، اس نے گمراہ کیا. وہی اسی کو ذہن میں رکھیے، جیسے ہم نے کیا تھا خراجہ وہ نکلا، اخراجہ اس نے نکالا. ایسے ہی ضل وہ گمراہ ہوا یعنی خود، اور اضل اس نے کسی دوسرے کو گمراہ کیا. تو اضلل بنا تھا اصل میں اسلمہ کی طرح، تو 2 لام اکٹھے آگے ایک جیسے ڈبل حرف آیا تو اس کو مرج کیا تو یہ بن گیا اضل، جیسے ضلع میں بنا. باقی تبدیلیاں اسی طریقے سے آئیں گی جیسے ضلع میں آئی تھی، اسی طریقے سے صرف شروع میں حمزہ کو بڑھا کر چلتے چلے جائیں گے. تو کیجیے اضل اس نے گمراہ کیا، اضلوا ان سب نے گمراہ کیا، اضللتا آپ نے گمراہ کیا، اضللتو میں نے گمراہ کیا، اضللتم آپ سب نے گمراہ کیا، اضللنا ہم سب نے گمراہ کیا. اضل، اضلوا، اضللتا، اضللتو، اضللتم، اضللنا. اضل، اضلوا، اضللتا، اضللتو، اضللتم، اضللنا. اضل، اضلوا، اضللتا، اضللتو، اضللتم، اضللنا. بول چال گمراہ کرنا کسی کو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نفی میں جو آپ کی پریکٹس کریں گے. حل اضل کیا اس نے گمراہ کیا؟ تو ماضی کی نفی جب کی جاتی ہے تو ما کے ساتھ، تو ما اضل اس نے گمراہ نہیں کیا. حل اضلوا کیا ان سب نے گمراہ کیا؟ ما اضلوا ان سب نے گمراہ نہیں کیا. حل اضللتا کیا آپ نے گمراہ کیا؟ ما اضللتو میں نے گمراہ نہیں کیا. حل اضللتم کیا آپ سب نے گمراہ کیا؟ ما اضللنا ہم نے گمراہ نہیں کیا. تو حل اضل کے ساتھ اب احدن کو ملا کر میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ جواب دیجئے. حل اضل احدن کیا اس نے کسی کو بھی گمراہ کیا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ما اضل احدن. حل اضلوا احدن، ما اضلوا احدن. اضلوا احدن. حل اضللت احدن، ما اضللوا احدن. هل أضللتم أحدا؟ ما أضللنا أحدا. الحمدللہ. اور اضل سے مضارع بنے گا یضل، وہ ضل سے بنا تھا یضل، یہاں پر زبر آ رہی تھی، یہاں پر یا پر پیش ہے، یہی فرق ہے ان دونوں کے درمیان. باقی سارا ایک ہی جیسا ہے جیسے وہاں پر تھا. وہاں پر کیا تھا؟ یضل، یضلون، تضل، اضل، تضلون، نضل. تو شروع میں یا کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کی بجائے پیش بنا دینا ہے بس. تو یضل وہ گمراہ کرتا ہے، یضلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں،
तुदिल्लु आप गुमराह करते हैं, तुदिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुदिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं। युदिल्लु युदिल्लूना तुदिल्लु तुदिल्लु तुदिल्लूना नुदिल्लु, युदिल्लु युदिल्लूना तुदिल्लु तुदिल्लु तुदिल्लूना नुदिल्लु, युदिल्लु युदिल्लूना तुदिल्लु तुदिल्लु तुदिल्लूना नुदिल्लु। माजी और मुजारे को इकट्ठा करें एक दफा, अदल्ला अदल्लू अदललता अदललतु अदललतुम अदललना, युदिल्लु युदिल्लूना तुदिल्लु तुदिल्लु तुदिल्लूना नुदिल्लु। अच्छा जी, बोल चाल में हल युदिल्लु का जवाब, अब मुदारे है तो मुदारे की नफी ला के साथ होती है, तो ला युदिल्लु। हल युदिल्लूना ला युदिल्लूना, हल तुदिल्लु ला तुदिल्लु, हल तुदिल्लूना ला नुदिल्लु। अमर इसका बनाएंगे तो असलमा के वजन पर बना था असलिम, तो अदल्ला से बनेगा अदिल्ला, जैसे दल्ला या दिल्लू से इदलिल और दिल्ला दोनों बन सकते, दोनों तरीके से हमने पढ़े थे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, अदल्ला से अदिल्ला और अदलिल दोनों तरीके से हम अमर बना सकते हैं, इस्तेमाल हो सकता है दोनों तरफ। तो पैटर्न को सामने रखते हुए अदल्ला से अदिल्ला कर लें तो यूं भी ठीक है, और अदलिल बनाएं तो भी दुरुस्त है, दोनों तरीके से अमर इसका बन सकता है। तो हम इसकी अदिल्ला वाली फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बनेगा अदिल्ला गुमराह कर, अदिल्लू गुमराह करो, ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, ला तुदिल्लू मत गुमराह करो, अदिल्ला अदिल्लू ला तुदिल्ला ला तुदिल्लू, अदिल्ला अदिल्लू ला तुदिल्ला ला तुदिल्लू। और अदिल्ला में मैंने बताया कि अदलिल भी आ सकता है, अदलिल अदलिलू, ला तुदलिल ला तुदलिलू, दोनों तरीके से, यानी मर्ज करके पढ़ें या खोल के पढ़ें, दोनों तरीके से दुरुस्त है, पढ़ा जा सकता है। तो ला तुदिल्ला, अब यहाँ पर किसी को गुमराह करने का हुक्म नहीं दे सकते, इसलिए हम नफी वाली उसमें जो है वो बात करते हैं। ला तुदिल्ला मत गुमराह कर, आगे से रिस्पॉन्ड होना चाहिए, ला उदिल्लू मैं गुमराह नहीं करूंगा, ला तुदिल्लू मत गुमराह करो, तो ला नुदिल्लू। असलमा से इस्म फाइल और इस्म मफऊल बनाना है तो जेर और जबर के साथ फर्क आएगा। इस्म फाइल आएगा मुदिल्लुन, बहुत के नीचे जेर, और मुदल्लुन इस्म मफऊल, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया गया, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया गया, और मस्तर इस्लाम की तरह आ जाएगा इदलाल, यहाँ पर कोई खास कोई तब्दीली नहीं है, इस्लाम की तरह सिंपल बनेगा इदलाल। तो ये बन जाएगा मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना, मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन, मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन, मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन। और मुअन्नस बनाएंगे तो अदल्ला के आखिर में ता आ जाएगी, अदल्लत, और युदिल्लु के लिए जो तुदिल्लु था वो यहाँ पर, इसी को यहाँ मुअन्नस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा टेबल हमारे सामने आ गया, अब इस पूरे टेबल को 2 से 3 बार दोहरा लीजिए। अदल्ला अदल्लू अदललता अदललतु अदललतुम अदललना, युदिल्लु युदिल्लूना तुदिल्लु उदिल्लु तुदिल्लूना नुदिल्लु, अदिल्ला अदिल्लू ला तुदिल्ला ला तुदिल्लु, मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन, हुवा अदल्ला हिया अदल्लत, हुवा युदिल्लु हिया तुदिल्लु। फिर से दोहराइए, अदल्ला अदल्लू अदललता अदललतु अदललतुम अदललना, युदिल्लु युदिल्लूना तुदिल्लु उदिल्लु
तुदिल्लूना नुदिल्लु, अदिल्ला अदिल्लु, ला तुदिल्ला ला तुदिल्लु, मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन, हुवा अदल्ला हिया अदल्लत, हुवा युदिल्लु हिया तुदिल्लु। जी सिस्टर हुमैरा। सर ये जो शद वाला है अज़ल्ला अज़ल्लू तो है, लेकिन यहाँ पे शद हटा के अज़लता नहीं है, अज़ललता है, दो लाम लगा दिए गए ना। ठीक है, ये फर्क क्यों आ गया बीच में? ये इस तरह क्यों नहीं हुआ कि अज़लता, इस तरह क्यों नहीं हुआ? अज़लता कैसे बनाते? देखें, अदल्ला अदल्लू, तो इसको तीसरा कैसे बनाते? अदल्ता कैसे बनाते? देखें, जब ता तू तुम ना वगैरह हम लगाते हैं तो ता तू तुम और ना, इससे पहले हम एक आखिरी हर्फ जो होता है उसको हम साकिन पढ़ रहे होते हैं। शुरू से हमने ऐसे ही देखा है। फ़अला से अगर हम लेकर चले तो फ़अला फ़अलू फ़अल ता, ता से पहले लाम साकिन है। इसी तरह फतहा पे भी ऐसे ही हुआ, नसरा पे भी ऐसे ही हुआ, सब में ऐसे ही चल रहा है। अस्लामा पे चले जाए, अस्लामा अस्लम ता, ता से पहले मीम साकिन, अल्लम ता, ता से पहले मीम साकिन। अगर लाम को जो है वो हम मर्ज कर लें तो दो को मर्ज के साथ फिर ऐसा नहीं हो सकता कि दो साकिन इकट्ठे हो जाएं। अदल्ला, इसके अंदर पहला लाम साकिन है, दूसरा लाम साकिन हो जाएगा इस वजह से कि इसके बाद ता को पढ़ना है हमने, तो दो साकिन को तो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको खोल लिया गया है अदललता। जैसे किसी टू में हमने दल्ला का टेबल किया था तो वहां कैसे किया था? दल्ला दल्लू दललता, दललता किया था, वहां पर भी दललता नहीं किया था, दललता कर लिया था, वहां पर भी यही वजह थी। ठीक है जी, ये चाबियां दोहरा लें जी। अदल्ला युदिल्लु अदिल्ला मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन, अदल्ला युदिल्लु अदिल्ला मुदिल्लुन मुदल्लुन इदलालुन। तो अरबी बनानी है जी, हाथ खड़ा कीजिए, कौन बनाएगा सबसे पहले? सर हुमैरा आपका हाथ खड़ा हुआ है, तो पहली कोशिश आप कीजिए, अरबी बनाएं। अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। जी सर ये तो अब मुझे नहीं समझ आ रही सर मैं अच्छा, डॉक्टर रहीला, डॉक्टर रहीला नहीं, गुमराह करता है। सर मैं करवाऊं? जी आप करवाने। अल्लाहु युदिल्लुल काफिरीन, अल्लाहु, अल्लाह गुमराह करता है, युदिल्लु और काफिरों को अल काफिरीन। माशाअल्लाह, अल्लाहु युदिल्लुल काफिरीन। जज़ाकुमुल्लाह। जी सिस्टर उम्मु मूसा, व अदल्ला फिरऔनु कौमहु, इसका तर्जुमा कर लीजिए आप। व अक़ल्ल फिरऔन, और फिरौन ने गुमराह किया कौमहु, अपनी कौम को, अपनी कौम को। व अदल्ला फिरऔनु कौमहु, और अदल्ला गुमराह किया, फिरऔनु फिरऔन ने, कौमहु उसकी कौम को, यानी उसकी अपनी कौम को। जी सिस्टर फहमीना जमान, हल अदललतल कौमा, हाँ की बजाय ना में जवाब दें। सिस्टर फहमीना जमान। जी सर, इसमें आएगा सर, ये माजी है तो मा अज़ललतुल कौमा। तर्जुमा क्या है? हल अदललतल कौमा, क्या आपने कौम को गुमराह किया? माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अदल्ला ही की तरह दूसरा टेबल बनेगा अहब्बा। तो शुरू कर लें सिस्टर नौरीन, नौरीन अकरम, पहले माजी आप पढ़ लीजिए। सिस्टर नौरीन अकरम, माइक आपका ऑन नहीं है। सर मैं करूं? जी डॉक्टर साहब आप शुरू कर लें। पहले माजी अहब्बा, फेल माजी अहब्बा, अहब्बू, अहबब्ता, अहबब्तो, अहबब्तो, अहबब्तुम, अहबबना। माशाअल्लाह। और मुअन्नस क्या बनेगी? अहबबत,
अहब्बत 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 नहीं कहेंगे, नहीं, अहब्बत बनेगी, अहब्बत नहीं। अहब्बत, अच्छा अहब्बत, उस पे तशदीद आ जाएगी, जी, अहब्बत, अहब्बत। ठीक तो है, अहब्बत। जज़ाकुमुल्लाह। और सिस्टर नूरीन फिर मुजारे मुजारे कर, अच्छा चलो मुजारे ओके, सिस्टर नूरीन हाँ को करने दें। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। युहिब्बु युहिब्बूना, तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना, नुहिब्बु हिया तुहिब्बु। माशाअल्लाह। और उसके बाद सिस्टर मैमूना, बाकी टेबल आप मुकम्मल कर लें। जी सर। अहिब्बा अहिब्बु, ला तुहिब्बा ला तुहिब्बु, मुहिब्बुन मुहब्बुन, इहबाबुन, उसने इहबाब, पसंद किया। उसने पसंद सर जी किया। मैं एक क्वेश्चन कर लूं आपसे, ये जी है जी जी जो बैक स्लाइड आइएगा, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को, अगर जी इसमें हम युदिल्ला को पहले ले आए, युदिल्लुल्लाहुल काफिरीना, वो भी इस ठीक तरह है। से बना सकते, वो भी ठीक जी है। ठीक है, जी हाँ वो यही कहा था। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, दोनों तरह से। जी उसके बाद जी अब सिस्टर उम्मू मूसा पूरा टेबल एक मर्तबा कर लें। जी सर। अहब्बा, अहब्बा अहब्बु अहबब्त अहबब्तु अहबब्तुम अहबब्ना अहब्बत युहिब्बु युहिब्बूना तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु तुहिब्बु अहिब्बा अहिब्बु ला तुहिब्बा ला तुहिब्बु मुहिब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन। जज़ाकुमुल्लाह। अफनान अहमद, अफनान अहमद जी जी सर, अस्सलाम। जी पूरा टेबल कर लें एक दफा। वहिब अहब्बा अहब्बु अहब्बत अहबब्ता, अहबत अहबत्तु अहबत्तुम नहीं बा दो मर्तबा आएगा ना। अहबब्ता, अहबब्ता अहबब्ता, अहबब्तु, अहबब्तु अहबब्तुम अहबब्ना। और मुअन्नस जो हिया अहब्बत। हब्बत जी मुदारे या हब्ब या हब्बु युहिब्बु युहिब्बु, युहिब्बु, सॉरी युहिब्बु युहिब्बुना तुहिब्बु उहिब्बु माशाअल्लाह, उहिब्बु नुहिब्बु तुहिब्बूना, तुहिब्बुना नुहिब्बु और हिया हिया तुहिब्बुन तुहिब्बु। तुहिब्बु हिया तुहिब्बु। जी अमर अदिल्ला की तरह क्या बनेगा? अहिब्बा, अहिब्बा अहिब्बा अहिब्बु ला तहिब्बु ला तहिब्बा ला ला तहिब तुहिब्बा, ला तुहिब्बा, तुहिब्बा ला तुहिब्बु मुहिब्बुन, मुहिब्बु मुहिब्बुन मुहिब्बुन, मुहब्बुन, मुहिब्बुन इहबाबुन, मुहब्बुन इहबाबुन। हिब्बा। मेल साइड से कोई एक पूरा टेबल दोहरा लें। अब्दुल मालिक साहब आप करना चाहेंगे? बिल्कुल कर लूंगा सर। जी सर। अहिब्बा अहिब्बु अहब्बा, अहब्बा अहब्बु अहब्बता अहब्बतु अहबब, अहबब्ता, अहब्बता अहब्बतुम अहब्बना, और फीमेल के लिए अहब्बत। सर बीच में कुछ छोड़ा तो नहीं है आपने? नहीं, छोड़ा है। कौन सा छोड़ा है? फिर से शुरू करें सर, फिर से शुरू करें। अहब्बा, अहब्बा अहबब्तु अहब्बता अहब्बतु अहब्बतुम अहब्बना अहब्बत। अब ठीक। माशाअल्लाह जी। युहिब्बु युहिब्बूना तुहिब्बु उहिब्बु तुहिब्बूना नुहिब्बु तुहिब्बु। माशाअल्लाह। अहिब्बा अहिब्बु ला तुहिब्बु मुहिब मुहिब्बुन, मुहिब्बतन मुहिब्बुन, मुहिब्बुन मुहब्बुन इहबाबुन। इहबाबुन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
शमीम साहब आपका भी माइक ऑन हुआ है, आप करना मैंने चाहेंगे? सवाल करना था, आई एम सॉरी, अच्छा, मैं जी सर शायद मुझसे मिस हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। ये असलमा से बनता है अमर असलम, और इस केस में अदल्ला से बन गया अदिल्ला, तो ये आखिर में ला जबर क्यों प्रोनाउंस कर रहे हो? जी हमने बात की थी कि इसके अमर दो तरीके से बन सकते हैं। अदिल्ला जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये ज्यादा यूज होता है, और अदलिल असलिम की तरह भी बन सकता है, दोनों अच्छा तरह। तो वो ठीक है, सॉरी मेरा नमाज का वक्त निकल रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। नहीं सर, कोई बात नहीं, कैरी ऑन जी। अच्छा जी, तो ये पहला सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ है। कोई 5 मिनट की हम लेते हैं ब्रेक और उसके बाद दूसरा सबक
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق، صفحہ نمبر 9 اشارہ ڈی، اور اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک پڑھنا ہے۔ 9ویں صفحے کے اشارات کو ایک مرتبہ دہرائیے۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ تو پہلے 3 اشارے ہو چکے ہیں، آج کا اشارہ ہے بقرہ کا قصہ۔ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں اور اس کے مطابق بنی اسرائیل کا جو رد عمل تھا ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسباق بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ بنی اسرائیل نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین والا معاملہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی، یعنی جو ہے وہ احسان فراموش تھے۔ نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کے لیے اگر ہم ایک داعی والا رول پلے کر رہے ہیں، ہمیں اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی نہایت بردبار، بے حد معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ نئے الفاظ کا اگر ہم یہاں پر کلیکشن دیکھیں تو یہ 8، 9، 10، 11 اور 3، 14 نئے الفاظ ان 2 آیتوں میں ہمیں ملیں گے۔ تو چونکہ آیات تھوڑی زیادہ ہیں، بڑی آیات ہیں، تو کچھ نئے الفاظ ہوں گے، لیکن بالکل اجنبی نہیں ہوں گے، ہم ان سے فیملیئر ہوں گے اردو کی وجہ سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اس طریقے سے ٹھٹھا اور مذاق کرنا جاہلوں کا کام۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یہ سارے الفاظ پہلے آ چکے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، یہ بھی آ چکا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم سب کو۔ کیا حکم دیتا ہے؟ ان کے تذبحو، تم ذبح کرو، تذبحو تم سب ذبح کرو، ان تذبحو کہ تم سب ذبح کرو۔ کیا ذبح کرو؟ بقرۃن ایک گائے ذبح کرو۔ قالو انہوں نے کہا، اتتخذونا، اتتخذونا کیا تو بناتا ہے ہمیں یا ہمارا، ہزواً مذاق، استہزاء ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ ہزواً، اسی سے استہزاء، ہزواً مذاق اڑانا۔ قال اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو تذبحو اور ہزواً اور الجاہلین یہ کچھ نئے الفاظ، بقرۃن نئے الفاظ تھے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نئے تو تھے لیکن ایسے اجنبی بھی نہیں تھے کہ ہم ان سے بالکل ہی ناواقف ہوں۔
تو یہ قصہ بتلاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے. تو یہ حکم بالکل واضح تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو. تو بڑا صاف اور واضح حکم تھا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان کو کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. لیکن بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی والا اور مجرمانہ تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی. یعنی یہ واقعہ ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ان کے ظلموں سے نجات دلا کر بنی اسرائیل کو لے کر آ چکے ہیں. اس کے بعد یعنی ماضی قریب میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے ظلموں سے نجات دلانے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے. لیکن اور انہوں نے پھر راستے میں کئی معجزات بھی دیکھے، لیکن وہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے بھلا دیا، اور انہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی ہی عزت کریں. سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اس بات کا بھی لحاظ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو اب اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے تو ہم اس حکم کو پورا کریں، بلکہ حکم پورا کرنے کی بجائے وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی کٹ حجتیوں کو اور ہیلے بازیوں کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جب اللہ کا حکم آئے تو ہم بجائے اس کے کہ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے تلاش کریں، ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کر لینا چاہیے. تو ان کی اس بدتمیزی اور بد اخلاقی کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہیں تو کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، کیا تم بے وقوف ہو کہ تمہیں ایک سادہ سا حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرنے کا اور تم آگے سے مذاق کی بات کرتے ہو، بلکہ یوں کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے. یہ ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کی بد اخلاقی اور جہالت کے ساتھ ہم بھی جہالت کرنے لگ جائیں. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں کے ساتھ کہیں پالا پڑ جائے تو سلام کر کے اگنور کر کے اپنی راہ لینی چاہیے. اس آیت کو دہرا لیں جی ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق. قال اعوذ باللہ، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق اللہ العظیم. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر ہو، بلکہ دونوں کے درمیان کی ہو، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، ادعو لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربکا، تیرے رب سے، یبین لنا، بینا یبین، علم یعلم، باب تفعیل سے یہ فعل آ رہا ہے، بینا یبین. یبین، تو یہ کسی وجہ سے یہاں پر نون کی پیش کو جزم میں بدل دیا گیا، یہ ہم اگلے کورسز میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ کیوں بدلا ہے. تو یبین کہ وہ بتائے ہمیں، بیان کر دے ہمیں، ہمارے لیے، ماہیہ، کیسی ہو وہ، ماہیہ، کس طرح کی ہو وہ، یعنی وہ گائے کیسی ہو. قالا، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ،
کہ وہ گائے لا فارضن نہ بہت بوڑھی ہو، فارض بوڑھی کو کہتے ہیں یعنی زیادہ عمر والی ادھیڑ عمر کی، ولا بکرن اور نہ بالکل ہی کم عمر ہو، نو عمر بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بڑی عمر کی بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو عوانم بین ذالک دونوں کے درمیان ہو، فارض اور بکر کے درمیان والی عمر کی ہو۔ ففعلوا اس کو اگر ہم الگ الگ کریں تو یہ بنے گا فافعلوا، تو جب ملایا تو پھر ففعلوا ہو گیا، پس تم کرو ما وہ چیز جو تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر تم عمل کرو۔ تو پھر سے ایک نامناسب رویہ ان کا تھا کہ سوال پر ایک جو ہے وہ سوال کیا کہ موسیٰ ذرا اپنے رب سے تو پوچھو، گویا کہ اللہ ان کا رب نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر کہا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو، تو آگے سے مذاق اڑانے والا انداز، اور پھر کہا اچھا تمہارے رب نے کہا کہ گائے ذبح کرو، ذرا پوچھو نا اپنے رب سے کہ گائے کیسی ہو۔ تو انتہائی بد اخلاقی والا اور بدتمیزی والا انداز، یعنی اللہ جو ہے وہ ان کا رب نہیں ہے۔ یہ سوال بالکل جاہلانہ اور غیر ضروری سوال تھا کہ اللہ نے ایک سادہ حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر لیتے، حکم پر عمل ہو جاتا، ان کی بھی جان چھوٹ جاتی، لیکن انہوں نے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ اللہ یوں بتا رہے ہیں کہ گائے اس طرح کی ہو، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر ہو۔ یہاں دو علامتیں بیان کی گئیں تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ گائے بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو۔ پہلے ان دو باتوں سے ہی بات پوری سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ لا فارضن نہ بہت بوڑھی ہو، لا بکرن نہ بہت کم عمر ہو، بلکہ درمیانی عمر، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو الگ سے واضح کر کے بھی ذکر کر دیا کہ عوانم بین ذالک دونوں کے درمیان والی ہو، درمیانی عمر ہو۔ تو اس اسلوب میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر کوئی بات کر رہے ہوں، کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں اور اگلے بندے سے ہمیں یہ خدشہ ہو کہ یہ کہیں جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ کر بیٹھے گا یا کوئی غلطی کر دے گا، تو اس کو بالکل واضح اور مناسب الفاظ سے صاف ستھرا کر کے بالکل دو چار کی طرح کلیئر کر کے بات کو سمجھا دینا چاہیے، تاکہ اگلا بندہ نہ خود کسی مشکل میں پڑے اور نہ اس کی وجہ سے ہم کسی مشکل میں آئے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں پر اللہ کا ایک رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کر دیں، جو کہ ایک بالکل آسان تھا۔ اور اس طرز بیان کو اگر دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اگر ہم کہیں تو ایک طرح سے ناراضگی والا یا تنبیہ والا انداز ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نہ وہ ایسی ہو نہ ایسی ہو، بس اب تم کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہم دنیا میں بھی بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ کوئی سوال کرے اور سیدھی سی بات ہو، لیکن اس کو اگر بار بار سوال کیا جائے تو دوسری دفعہ میں جب پوچھا جائے تو تھوڑا سا ایک لہجے میں تلخی آتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کرو اس کو، بس یہ سیدھی سی بات ہے کرنے والی۔ یہاں بھی گویا ایسے ہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کرو، اب تم نے پہلے ایک سوال مذاق کی بات کی، اب تم نے ایک اور سوال جڑ دیا ہے، اس سوال کا جواب بھی تمہیں دے دیا، تو بس اب کرو، اب مزید بحث نہ کرو۔ لیکن انہوں نے مزید بحث کی اور آگے چل کے جو ہے وہ انہوں نے مزید سوال کیے۔ تو ایک حدیث لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سے دہرایا اور اس طریقے سے اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا کہ کیا ہر سال حج کرنا چاہیے، حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا اور حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر رکھوں، یعنی اس بات کو میں اوپن چھوڑوں، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے۔ پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو بس اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہ سوال کرنے سے، یعنی جب دین کا کوئی حکم آ جائے تو اب اگر وہ واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس پر بس عمل کیا جائے، اب اس کی مزید بال کی کھال نہ اتاری جائے بلکہ عمل کی طرف چلا جائے۔ ہاں اگر بات کے حکم کو عمل کے طریقے میں یا عمل حکم کی نوعیت کو سمجھنے میں مشکل ہے
تو کسی چیز کی کوئی تشنگی رہ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو سوال ضرور کیا جائے، لیکن اگر بات کلیئر تھی، واضح تھی، تو اس میں پھر سوالات کر کے اپنے لیے مشکل پیدا نہ کیجیے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہیں بتلا دی جائے تو پھر تمہیں مشکل پیش آ جائے۔ وہی یہاں اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا بتا رہا ہوں بس اتنا کر لو، مزید سوال نہ کرو کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے پریشانی میں ہلاک ہوئے کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ سوال پر سوال کیا۔ یہ تو یہودیوں کا خاصہ تھا، یہ بالکل یہ ان کا خاصہ تھا۔ ہر زمان آگے بھی ان کے واقعات چلتے چلے جائیں گے تو ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی سوال جو ہے نا وہ اٹھا کر وہ کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو گزر گئے ہیں علیہم علیہم اور جو موجود ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی دے نا سمجھ۔ سر بعض سوال اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سوال زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی یہ غلطیاں انفارچونیٹلی ہیں، ہم لوگ بھی بعض اوقات اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کسی عمل کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہو تو ہم اس کے اوپر طرح طرح کے سوالات کر کے اور اپنی ایک طرح سے جان چھڑانے والی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز سے یقیناً بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت کو دوہرا لیں ترجمے کے ساتھ۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ، یعنی گائے۔ قال انہ یقول، اس نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، یہاں قال میں جو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور یقول میں وہ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی۔ انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا، بس تم کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور آج کے سبق کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اس نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی، خوب گہرا ہو اس کا رنگ کہ وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے سوال اللہ کی طرف سے مزید پابندیاں اور مشکل بڑھتی چلی جا رہی۔ تو قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، یہ گزر چکا ہے، یبین لنا ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ، لون کہتے ہیں رنگ کو، لونہا اس کا رنگ یعنی اس گائے کا رنگ۔ قال انہ یقول، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بقرۃ گائے، صفراء پیلا، یلو کلر، یہ صفراء مؤنث کے لیے ہے بقرۃ، اور اگر یہ مذکر کے لیے کہنا ہو تو اصفر کہیں گے، اصفر، احمر، اصفر، اسود، جیسے حجر اسود کہتے ہیں، مذکر کے لیے اصفر کہیں گے، اور مؤنث کہنا ہو تو صفراء، پیلے رنگ کی۔ فاقع لونہا، فاقع خوب گہرا، جو ہے وہ پختہ رنگ ہو، لونہا اس کا رنگ جو ہے وہ پختہ ہو، تسر الناظرین، تسر وہ خوش کرتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگتی ہو۔ تو تسر کا ویسے معنی ہے خوش کرنا، سر یسر خوش کرنا، بھلا لگنا، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو اب یہاں پر پھر رویہ وہی ہے بنی اسرائیل کا، ذرا اپنے رب سے تو پوچھ کر بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، یعنی بدتمیزی اور ہٹ دھرمی والا معاملہ۔ ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کی بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ رنگ جو ہے وہ اس کا پیلا۔ گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بیان کی۔ پہلی بات صفراء، یلو کلر کی ہو، فاقع یلو کلر گہرا ہو، اور تسر الناظرین دیکھنے والوں کو، عام طور پر گہرے رنگ ہوتے ہیں تو وہ نظروں کو چبھتے ہیں، تو چبھنے والا بھی نہ ہو، یعنی تو سوال کیا تو سوال پر اب جواب جب آیا تو مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سمپل ایک حکم آیا تھا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے جان چھوٹ جاتی، اب وہ ذبح پہلے ایک سوال پھر دوسرا پھر تیسرا، اب وہ ہر سوال کے جواب میں پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ تو اللہ
تو کتنا مہربان اور نرمی کا معاملہ کرنے والا اور رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بے تکی باتوں کے بعد بھی تو ناراض نہیں ہوا، ہم پر بھی رحم فرما اور ہمارے ساتھ بھی ناراضگی والے معاملے ہمارے ساتھ بھی کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اور ہمیں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر اور معاف کر دے، آمین۔ دہرا لیجئے، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمیں ہمارے لیے، ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ، قال انہ یقول، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگتی ہو۔ تو یہ آیات اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ہم ایک دفعہ پھر سے اسباق دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کرنے والے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس طریقے کے طرز عمل سے محفوظ رکھے۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے مسیحا کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، لیکن ان کی بات کو تسلیم کرنے، ادب اور احترام کرنے، ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر جو انہوں نے سوال کیے تو یہ سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ سرکشی، بغاوت اور ضد کی وجہ سے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار اور بے حد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مدد فرما کہ ہم ساری زندگی تیری ناراضگی کے کاموں سے دور رہیں، ایسے کاموں سے ہم محفوظ رہیں جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور پلان بنایا جائے کہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے، اسی ہم روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ اور استغفار کریں گے اور اللہ کا ذکر و شکر کریں گے۔ پلس ہم ایک پلان یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بھی اللہ کا حکم آئے گا ہم اس حکم پر عمل کریں گے اور فضول قسم کی حجتوں کو جو ہے وہ بحث میں نہیں پڑیں گے۔ اسما جاہلین، یہ جاہل کی جمع جاہلون اور جاہلین آتی ہے، اور اس کے علاوہ بکر، بکر کہتے ہیں کم عمر، نو عمر کو، اور اس کی جمع آتی ہے ابکار، بکر کی جمع ابکار۔ لون کی جمع الوان، کلرز کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ صحت مند افعال میں تذبح، فتح کا پیٹرن ہے، ذبح یذبح، اذبح ذابح مذبوح، ذبح یا ذبح، مصدر دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح یذبح، اذبح ذابح مذبوح، ذبح یا ذبح۔ فارض، یہ کاف والا ہے، اس کو ہم فی الحال چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہم نے نہیں کیا، اور بک میں بھی یہ ہوپ کہ یہ آپ کے نہیں ہوگا، اگر دیا ہوا بھی ہے تو اس کو آپ اگنور کیجئے، ورک بک میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کاف والے ہیں۔ افعلو، یہ فعال، یفعل، افعل فاعل، مفعول اور فعل ہے۔ اسی طرح جو آ رہا ہے جی فا، قاف اور عین، فقع یفقع، فقع یفقع، افقع فاقع، مفقوع، فقع اور فقوع دونوں مصدر ہیں۔ فقع وہ خوب جچا، رچا یا خوب گہرا ہوا، یہ رنگوں کے جو ہے اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ رنگ جب گہرا ہوتا ہے، گاڑھا رنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے، فقع یفقع، افقع فاقع، مفقوع، فقع یا فقوع۔ اچھا جی، کمزور افعال میں دیکھیں تو پہلے تو قالا آیا ہے، قالا اور کانا ہر دوسری لائن میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کو دیکھیں تو یأمر، یہ حمزہ والا فعل ہے، امارا یأمر، مر، آمر، مأمور، امر، اور حضوان یہ بھی حمزہ والا فعل ہے، حزاء یحزأ، احزأ، حزاء یحزأ، احزأ، حازئ محزوء، حضوء یا حضوون، حضوون واو کے ساتھ یا حمزہ ہی کو باقی رکھتے ہوئے حضوء
دونوں طریقے سے اس کا مصدر آ سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا پڑھنا زیادہ ایزی ہے. تو کبھی حمزہ کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی واو کے ساتھ. تو بیسیکلی جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ ہا، زا اور حمزہ ہے. ایک بار دہرائیے 6 چاپیاں. حزا یا حزا، احزا، حازئن، محزوءن، حزوءن یا حزوون. اعوذ، عازا، یعوذ، عز، عائز، معوذ اور عوذن، پناہ میں آنا. یہ تو کمزور ہے، یہ کمزور ہو جائے گا. عازا یعوذ یہ کمزور ہے. اور اسی طرح دعا یدعو سے آ رہا ہے ادعو، دعا یدعو، ادعو، داعن، مدعون اور دعاءن، یہ بھی کمزور حرف والا فعل ہو جائے گا. دعا یدعو. اور تسر، تسر جو ہے یہ ڈبل حرف والا فعل ہو جائے گا. سر یسر، سر، سار، مسرور اور سرور. سر یسر، سر، جیسے ظنّ یظن تھا، نصرہ کا پیٹرن، ڈبل حرف والا فعل ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور مزید فی جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے یبین آیا تھا علامہ کے ساتھ، بینا، یبین، بین، مبین، مبین، تبیین. بینا، یبین، بین، مبین، مبین، تبیین. یہ بھی کمزور ہوگا. یہ بھی کمزور حرف والا فعل ہے، لیکن یہ مزید فی میں سے. اب اس میں سے اگر سوال آئے آپ کے پاس ہوم ورک یا کوئز میں اور یبینو دے کر دو باتیں لکھی جائیں کہ یہ کمزور حرف والا فعل ہے اور مزید فی میں سے ہے، تو یہ دونوں باتیں اس کی درست ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ تتخذ بھی آیا ہے اتخذ یتخذ سے. اچھا، اس کے علاوہ اتخذ، یتخذ، اتخذ، متخذ، متخذ. اور اتخذ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ حمزہ والا فعل ہے. اخذ یا خذو سے اتخذ یتخذ بنا ہوا ہے مزید فی میں سے. تو اس کے ساتھ ہمارا قرآن والا حصہ مکمل ہوا. ہم چلتے ہیں اپنے آج کے آخری حصے گرامر کے ایک اور ٹیبل کی طرف، اور اس میں ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے آتا. یہ بھی اسلامہ ہی کا وزن ہے، لیکن اس میں حمزہ بھی ہے اور کمزور حرف بھی ہے. ہم پیچھے کسی 2 میں ایک ہم فعل پڑھ کے آئے تھے اسی روٹ لیٹر سے، وہ تھا اتا یاتی، اتا یاتی. اب اسی عطا والے روٹ لیٹرز اور مادے کو جب ہم اسلمہ پر لائیں گے تو جو ٹیبل بنے گا آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ایک بار ان جملوں کو دہرائیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ، حاسبہ، اسلام، اسلمہ، اختلاف، اختلافہ، استغفار، استغفرہ. قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر، تدبر، تدارس، تدارس، انقلاب، انقلاب. تو آج کا ٹیبل ہے ہمارا آتا. یہ اس کے مادے کے حروف تھے روٹ لیٹرز حمزہ، تا اور یا. تو اس حساب سے یہ حمزہ والا پلس کمزور حرف والا فعل ہوا. تو ایک حمزہ اس کا پہلے سے تھا، ایک حمزہ کا اور اضافہ ہوا تو یہ بن گیا اتایا. یہ بن گیا اتایا بنا، اور پھر اتایا یا کی حرکت کو ختم کر دیا اور تا بن گیا. اور پھر 2 حمزہ جب اکٹھے آئے تو دوسرے حمزہ کو الف میں بدلا، جیسے ہم نے اؤمنو میں اومنو کر دیا تھا، ایسے ہی آتا بن گیا یہ. ٹھیک ہو گیا جی. عطا کا معنی تھا وہ آیا، عطا کا معنی وہ آیا، اور آتا کا معنی اس نے عطا کیا، اس نے دیا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا مانگتے ہیں وہ اسی فعل سے آتا ہے. اے اللہ، اے ہمارے رب تو عطا کر ہمیں دنیا میں، دے ہمیں. کیونکہ اس کے آخر میں بھی کمزور حرف آ رہا ہے، تو آخر میں کمزور حرف والا جو پہلا فعل ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ہدا. تو جس طرح کی تبدیلیاں ہم نے ہدا کے اینڈ پہ کی تھیں جمع اور آگے باقی الفاظ بناتے وقت، اسی طرح کی تبدیلیاں اور چینجز ہم آتا میں بھی کریں گے. مثلا ہدا کی جمع بنائی تھی ہدو،
تو آتا کی جمع بنائیں گے آتاؤ، اور ہدیتا بنایا تھا تو آتیتا بن جائے گا یہ. تو جیسے اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، ہدا سے ہدو، جزا سے جزو، واللہ سے ولو، القا سے القو، ایسے ہی آتا سے آتاؤ بن جائے گا. کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھیں اگر آپ نے. اچھا جی، تو یہ بنے گا آتا اس نے دیا، آتاؤ ان سب نے دیا، آتیتا آپ نے دیا، آتیتو میں نے دیا، آتیتم آپ سب نے دیا، آتینا ہم سب نے دیا. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. تو حل آتا کیا اس نے دیا؟ جواب آ جائے گا نعم آتا، جی ہاں اس نے دیا. حل آتو کیا ان سب نے دیا؟ نعم آتو. حل آتیتا کیا آپ نے دیا؟ نعم آتیتو، جی ہاں ہم نے دیا. حل آتیتم کیا آپ سب نے دیا؟ نعم آتینا. جی، تو اب آتا کے ساتھ الزکات کو ملا کر سوال کرتے ہیں، تو آپ لوگ جواب دیجئے. حل آتا الزکات کیا اس نے زکات دی؟ جواب آ جائے گا نعم نعم آتا الزکاة. آتا الزکات. حل آتا الزکات، نعم نعم آتا الزکاة. حل آتیت الزکات، نعم آتیت الزکاة. حل آتیتم الزکات، نعم آتینا الزکاة. آتینا الزکات. الحمدللہ. اور آتا سے یؤتی بنے گا، یہ یؤتی یسلمو کی طرح یؤتی یو بن گیا تھا، اور ہم نے یہ پریکٹس کی تھی اس میں ریویژن میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ یا کمزور حرف ہے تو اس کے اوپر حرکت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اس حرکت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، پیچھے والے کو دیکھا جاتا ہے. اگر اس پر حرکت کی تو وہ حرکت جو یا کے اوپر یا کمزور حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ حرکت ادھر چلی جاتی ہے، ادروائز وہ حرکت ختم ہو جاتی ہے. تو یو میں یا کی حرکت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے اپنی حرکت موجود ہے، تو رہ جائے گا یؤتی. پھر یہاں پر بھی آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے تو کمزور حرف یا ہے اور اس سے پہلے زیر، اور اس والا ہم نے یہدی پڑھا تھا، تو جو تبدیلیاں یہدی میں کی تھی وہی تبدیلیاں یہاں بھی کر لیں گے. کیسے؟ یہدی کی جمع ہم نے بنائی تھی یہدونا، یہدی کی جمع یہدونا. پھر اسی طرح تھا یجزی، اس کی جمع بنائی تھی یجزونا. یولی یولونا، یلقی یلقونا. تو یؤتی کی جمع پھر آ جائے گی یؤتونا، یؤتونا نہیں آئے گی، یؤتی کی جمع یؤتونا پیش کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے جی، تو کیجئے یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں، تؤتی آپ دیتے ہیں، اوتی میں دیتا ہوں، تؤتونا آپ سب دیتے ہیں، نؤتی ہم سب دیتے ہیں. یؤتی یؤتونا، تؤتی اوتی، تؤتونا، نؤتی. یؤتی یؤتونا، تؤتی اوتی، تؤتونا، نؤتی. یؤتی یؤتونا، تؤتی اوتی، تؤتونا، نؤتی. ماضی اور مضارع دونوں کو اکٹھا ایک دفعہ پریکٹس کیجئے. آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا. یؤتی یؤتونا، تؤتی اوتی، تؤتونا، نؤتی. الحمدللہ. حل یؤتی کے ساتھ جو آ جائے گا حل یؤتی الزکاۃ، تو جواب آ جائے گا نعم یؤتی الزکاۃ.
हल युतून ज़काता, नाम हल तु'ति ज़काता, نعم तु'ति تؤتي ज़कात, हल तु'तून ज़काता, नाम نعم نؤتي الزكاة नु'ति ज़कात। अल्हम्दुलिल्लाह। और असलमा से असलम बना था, तो आता से ये आती बन जाएगा, क्योंकि आखिर में इसमें कमजोर हर्फ था, कमजोर हर्फ ड्रॉप हो जाएगा और उससे पहले जो हरकत हर्फ था उसके नीचे जेर आ जाएगी, तो ये बनेगा आती। अब ये वो आज हमें समझ में आ गया कि रब्बना आती ना, जो हम पढ़ते हैं आती ना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना, तो जो है आती ना, तू दे हमें। आती की जमा आतू आएगी, की जमा इहदू, इजजी की जमा इजजू, वल्ली की जमा वल्लू, अलकी की जमा अलकू, आती की जमा भी आती हो जाएगी। आती दे, आतू तुम सब दो, ला तुती मत दे, ला तुतू तुम सब मत दो। आती आतू, ला तुती ला तुतू, आती आतू, ला तुती ला तुतू। आती के जवाब में आती अगर किसी को कहा जाए हुक्म देते हुए, तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस क्या होगा? ऊती, मैं देता हूँ। आतू तो नुती, ला तुती मत दे, नेगेटिव रिस्पांस ला ऊती, मैं नहीं देता। ला तू मत दो, तो ला नुती, हम नहीं देते। असलमा से मुस्लिम और मुस्लिम बना था, तो अलका से जैसे हमने बनाया था मुल्किन और मुल्कन, तो ऐसे ही आता से बन जाएगा मुअतिन मुअतन। मुअतिन देने वाला, मुअतन जिसको दिया जाए, मुअतिन देने वाला और मुअतन जिसको दिया जाए। और असलमा से ये बन जाएगा इताउन, तो फिर हमजा, दो हमजा इकट्ठे आए तो दूसरे हमजा को चेंज कर दिया जाता है, तो उसी वजह से यहाँ पर या बन जाएगी, ईताउन बन जाएगा। ठीक है जी, ईताउन मस्तर बन जाएगा, तो ये होगा मुअतिन देने वाला, मुअतन जिसको दिया जाए, ईताउन देना, मुअतिन मुअतन ईताउन, मुअतिन मुअतन ईताउन, मुअतिन मुअतन ईताउन। तो हल अंता मुअतिन, क्या आप देने वाले हैं? نعم أنا مؤتن नाम अना मुअतिन आ जाएगा, नाम अना मुअतिन। हल अंतुम मुअतून, क्या आप सब देने वाले हैं? नाम نعم نحن مؤتون तो आता से मुअन्नस आएगी आतत। ठीक है जी, आता से मुअन्नस बन जाएगी आतत। तो हुआ आता हिया आतत, हुआ युती हिया तुती। इस तरीके से हमारा ये टेबल जो है वो मुकम्मल हुआ। आइए पूरे टेबल को 2 मरतबा दोहराते हैं। आता, आतऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना, युती, युतूना, तुती, ऊती, तुतूना, नुती। आती, आतू, ला तुती, ला तुतू, मुअतिन, मुअतन, ईताउन, हुआ आता हिया आतत, हुआ युती हिया तुती। एक बार और, आता, आतऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना, युती, युतूना, तुती, ऊती, तुतूना, नुती। आती, आतू, ला तुती, ला तुतू, मुअतिन, मुअतन, ईताउन, हुआ आता हिया आतत, हुआ युती हिया तुती। 6 चाबियां ध्यान में रखिए। आता, युती, आती, मुअतिन, मुअतन, ईताउन। आता, युती, आती,
मुतिन, मुतन, ईताउन। अब बनाइए जी, अरबी बनाना है। वो सब देते हैं ज़कात। हाथ बुलंद करके जवाब दीजिए जी। मारिया सिस्टर मारिया एहतिशाम, वो सब देते हैं ज़कात। युतून ज़कात, युतूना अज़्ज़काता। आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही, जी डॉक्टर राहीला। और अगर कोई अपनी शेयर करना चाहे कि मतलब मैं सबसे ज्यादा सीनियर। डॉक्टर राहीला रिफात। आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही। माइक ऑन कर लें, आपका माइक ऑन नहीं है। उन सबको दिया अल्लाह ने अपने फजल से। उन सबको दिया अल्लाह ने अपने फजल से। जज़ाकुम, माशाल्लाह। सिस्टर मैमूना, हल आतईत ज़काता। ट्रांसलेट और जवाब दीजिए जी। क्या आपने दी ज़कात? क्या आपने ज़कात दी? नाम आतईतु ज़काता, जी मैंने ज़कात दी। अच्छा सिस्टर नौरीन, आपसे एक मैं नया सवाल अगर करूं, आप जवाब दे सकेंगी? हल आतईना ज़काता, हल आतईना अज़्ज़काता, तो इसका जवाब क्या आएगा सिस्टर नौरीन अकरम? जी सर, आतईना का आतईना का जवाब हम आतईना से ही देते हैं, क्योंकि हम सब देते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है। और आतईना का जवाब वैसे आतई तुम भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये कि वो जैसे हमने पढ़ा था कि अल्लाह हम सबका माबूद है सवाल में, तो फिर हमने जवाब में भी उसका इसी तरह से जवाब दिया था एज इट इज, क्योंकि अल्लाह ताला सबके खालिक व मालिक है। उसका जवाब दोनों तरह से आ सकता है। आते तुम नहीं होगा, आते तुम होगा। दोनों तरह हो सकता है ना। हल आतईना अज़्ज़काता, क्या हम ज़कात, हमने ज़कात तो दी, कहेंगे कि हाँ तो आप जब हम ज़कात। सवाल कर रहे हैं तो हम से मुराद ये भी हो सकता है कि मैं और आप, हम दोनों। तो जवाब देने वाला कह सकता है हमने दी, मैं और आप, हम दोनों ने। और कभी सवाल डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, इसको तो पता क्या ही हमने होगा कहा, तो फिर तो तुम के साथ आएगा। लेकिन अगर एक कलेक्टिवली क्वेश्चन हो रहा है तो फिर आतईना का जवाब आतईना के साथ दिया जा सकता है। ठीक है सर तो हम इसका नुती नहीं करेंगे कि हम सब देते हैं? वो सवाल माजी में अगर कर रहे हैं ना, सवाल माजी में है तो जवाब भी माजी में जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन ही नुती के साथ है तो फिर जवाब भी नुती के साथ होगा। अच्छा जी, आता ही की तरह है आजाद, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कौन है सबसे पहले? मैं सिस्टर बनाऊं नौरीन। माजी का? अच्छा सिस्टर सुमेरा जावेद जी, जो नए लोगों को ज्यादा मौका दें, जिनके कम हाथ बुलंद होते हैं। सिस्टर सुमेरा जावेद जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। आज़ऊ, आज़ऊ, आज़ईता, आज़ईतु, आज़ईतुम, आज़ईना। युज़ी, युज़ून, तुज़ी, ऊज़ी, तुज़ूना, नुज़ी। हिया के लिए हिया तुज़ी। जी। डॉक्टर राहीला, बाकी आप पूरा कर लें और फिर एक दफा पूरा टेबल दोहराइए। डॉक्टर राहीला जी, ये अमर हो जाएगा आज़े और आज़ू। आज़ू, ला लातूज़े, लातूज़ू। लातूज़ू, मोज़िन, मुज़िन, मुज़न। अब इसका पूरा हो जाएगा आज़ा, आज़ू, आज़ेता। फिर से आज़ा से, आज़ा फिर से शुरू करें। आज़ा, आज़ो, 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 आज़ेता, आज़ेतु, आज़ेतुम, आज़ेना और आज़त, आज़त मुअन्नस के लिए। और जी। यूज़ी, यूज़ूना, तूज़ी, ऊज़ी, तूज़ूना, नूज़ी और फिर हिया तूज़ी। फिर आज़े, आज़ू, लातूज़े, लातूज़ू, मूज़िन, मूज़न, एज़ा,
ईजा तकलीफ देना, ईजा कहते हैं ना, ईजा दिया, ईजा उर्दू में कहते हैं ईजा। और मूजी भी इस्तेमाल होता है, मूजी मूजी भी बीमारियां नहीं इस्तेमाल कहा होता है, हाँ बिल्कुल कहा जाता, मूजी जाता है, अमराज, मूजी जानवर। हमें तो पता है। जी ठीक है, बस ये जी। गुल सिस्टर एक दफा आप कर लें। आजा जी सर, ये आजाऊ किस तरह लिखेंगे जरा ये बता दीजिए प्लीज। ये आजा से शुरू करते हैं ना फेले माजी, तो आजाऊ हम जाल अलग लिखेंगे, वाव अलग लिखेंगे? जी, जाहिर है जाल और वाव को इकट्ठा तो लिख नहीं सकते, जाल भी अलग आएगा, वाव भी अलग। जी ठीक है जी सर। आजा, जी, आजाऊ, आजैता, आजैतु, आजैतुम, आजैना, आजत। यूजी, यूजुना, तूजी, ऊजी, तूजुना, नूजी, हिया तूजी। आजी, आजू, लातूजी, लातूजू। मूजिन, मूजन, इजाम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेल साइड से आदिल हनीफ साहब, आप को अगर मैं जहमत दूं तो आप एक दफा पढ़ लेंगे आजा का टेबल। जी जी सर। आजा, आजऊ, आजैता, आजैतु, आजैतुम, आजैना, आजत। युजी, युजूना, तुजी, ऊजी, तुजूना, नुजी, हिया तुजी। आजी, आजू, ला तुजी, ला तुजू, मुजिन, मुजन, ईजाउन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक बार मेरे साथ कर लें। आजा, आज़ऊ, आज़ैता, आज़ैतु, आज़ैतुम, आज़ैना, युज़ी, युज़ूना, तुज़ी, तुज़ूना, नुज़ी। आज़ी, आज़ू, ला तुज़ी, ला तुज़ूना, मुज़िन, मुज़न, ईज़ाउन। हुवा आज़ा, हिया आज़त, हुवा युज़ी, हिया तुज़ी। तो इसके साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सर ये एक्सक्यूज मी सर, ये युबय्यिन मज़ारे का जो है माजी जो है वो बय्यना होगा? बय्यना, जी, बय्यना युबय्यिनु। जी शहजाद साहब एक क्वेश्चन था, एक वर्ड आया था तस्बहू, ये तस्बहूना से चेंज होके तस्बहू बना? जी जी, तस्बहूना था असल में, इसका नून जो है वो ड्रॉप हुआ है। अब ये क्यों हुआ है ये इंशाल्लाह हम किसी फॉर्म में पढ़ेंगे। फेले मुजारे से पहले कुछ ऐसे हुरूफ आ जाते हैं जिन हुरूफ की वजह से फेले मुजारे के एंड पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी कभी जबर आ जाती है, कभी जेर, कभी नून आ जाता है, कभी बगैर नून के आ जाते हैं। तो ये चेंजेस इंशाल्लाह हम किसी फॉर्म में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन्नहा का वर्ड 2-3 दफा यूज हुआ है, लेकिन उसका मतलब के वो लिखा गया है, के वो, लेकिन ये तो बेशक वो नहीं होना चाहिए था। इन्ना के बेशक वो, के बेशक वो, जी ठीक। लेकिन वो रवा उसमें जाए ना तो उसमें फिर वो के वो से भी जो है वो काफी हो जाता है। बाकी वो एक अंडरस्टूड चीज है कि इन्ना आता है तो वो ताकीद वाला एक एम्फसाइज वाला माना दे रहा हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर। तो इसके साथ हम आज का सबक इख्तिताम करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तो फरमाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी दुआओं में बीमारों को और फौत शुदगान को याद रखा करें। बीमारों को अल्लाह सेहत अता फरमाए और जो फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सबको मौत की बेहतरीन तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास 6 बजे शुरू कर लिया करें, मगरिब के लिए दरमियान में ब्रेक ले लिया करेंगे 15 मिनट। ठीक है जी, सबको इस पर एग्री है?
इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अस्सलामु जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।